वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिब उल इस्लाम। क्या पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय को गैर एलानिया तौर पर पाबंद किया जा रहा है? मुल्क में सहाफ़ती आज़ादी की सूरत हाल पर गुफ्तगू आज के शो में, और वाशिंगटन और शुमाली कोरिया के दरमियान राब्तों में तेज़ी, तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं? प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन स्टारबक्स अपने मुलाजमीन को नस्ल परस्ती पर सबक देने पर मजबूर। अपने बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। इस्लामाबाद के एक शहरी की सेहतमंद जिंदगी के उसूल दूसरों को सिखाने की कोशिश। आर्ट को पब्लिक प्लेसेस में लाया जाए। और लाहौर में आर्ट और अवाम का फासला कम करती एक नुमाइश। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने कहा है कि वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफारतकारों की बिला इजाज़त नकलो हरकत के पाबंद किए जाने की इतला सरकारी तौर पर पाकिस्तानी हुक्काम को दी जा चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका के माविन नायब वज़ीर खारजा बराए सियासी उमूर थॉमस शैनन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में भी अमरीकी सफारतकारों की नकलो हरकत पर ऐसी ही पाबंदियाँ आयद हैं। हमें सरकारी तौर पर मुतला कर दिया गया है कि अमेरिका 1 मई 2018 से कुछ इक़दामात उठाना चाहता है। ये मामला जवाबी नौइयत का है, ताहम दोनों तरफ एक दूसरे से राब्ते में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने पाक अफगान सरहद पर गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली झड़पों में 5 पाकिस्तानी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक भी की और कहा कि पाक अफगान फ़ौजी कमांडर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग के बाद मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल कर लिया गया है। दोनों मुल्कों ने ऐसे वाक़यात को दोबारा रूनुमा होने से रोकने के लिए सरहद पर मुअस्सर मरबूत ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। उधर अफगान ज़राए बलाग ने दावा किया है कि बुध को पख्तिया में पाकिस्तानी और अफगान फ़ौजी हुक्काम के दरमियान अहम मुलाकात में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद पर तामीर की गई चेक पोस्ट को हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अफगानिस्तान के निजी चैनल तुलू न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह ब्रिगेडियर अख्तर ने 2 तरफ़ा मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन के 1 इंच हिस्से का भी दावेदार नहीं बनेगा और हम अफ़गान सरजमीन की उतनी ही इज़्ज़त करते हैं जितनी अफ़गानिस्तान पाकिस्तानी सरजमीन की। पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से अभी अफ़गान दावे की तस्दीक नहीं की गई। और पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादियों को वक्तन फ़वक्तन दबाव का सामना रहा है। अब एक बार फिर सहाफ़ी ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि इज़हार राय पर गैर एलानिया पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान के कई कालम नवीसों ने शिकायत की है कि उनकी तहरीरें शाया होने से कबल रोकी जा रही हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी वजाहत मसूद का जंग अखबार के लिए लिखा ताज़ा कॉलम, जिसमें उन्होंने मुल्क में जारी सियासी जोड़ तोड़ को मौजू बनाया, नहीं छप सका। वो कहते हैं कि कॉलम ना छपना गैर एलानिया सेंसरशिप है और वाहिद इस इदारे यानी जंग ग्रुप के बारे में खुल कर कह दिया गया है कि जब चाहें आपको बिल्कुल बंद कर सकते हैं, इसके बाद तो बाकी कुछ नहीं बचा। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में मुशर्रफ ज़ैदी का कॉलम भी शाया ना हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के बड़े इदारे टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया में बयानात के ज़रिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मुफाहमत की जो बात बंद दरवाज़ों के पीछे होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मुल्क के इदारों के दरमियान अदम एतमाद का माहौल है। और डोनेशन में कॉलम निगार गुल बुखारी की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ही लिए लिखी गई तहरीर नहीं छपी और इसी मौजू पर मारूफ कानूनदान बाबर सत्तार ने भी अपना कॉलम खुद ट्विटर पर शाया कर दिया। पाकिस्तान के कई शहरों में केबल पर जियो न्यूज़ भी मौजूद ना होने की खबरें हैं, जबकि मुल्क के अहम इदारों पर तनकीद नशर करने पर भी पाबंदी है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और मीडिया के नुमाइंदों ने इज़हार राय पर पाबंदियों और सेंसरशिप की मज़म्मत में एक बयान भी जारी किया है। इज़हार की आज़ादी के बारे में हम मज़ीद बात करेंगे अखबार डेली टाइम्स से बतौर एडिटर मुंसलिक सहाफ़ी और मुसन्निफ़ रज़ा रूमी से। रज़ा, वेलकम टू व्यू 360। आप उन 82 जर्नलिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने सेंसरशिप की मज़म्मत में जारी किए गए एक बयान पर अब तक दस्तखत किए हैं। आपके ख्याल में किसी मौजू पर बहस को दबाना या किसी सहाफ़ती इदारे की सरगर्मियों में रुकावटें खड़ी करना क्या ज़ाहिर कर रहा है? ये बिल्कुल जाहिर करता है, जैसे कि आपने कहा, गैर एलानिया सेंसरशिप है एक तरह से, जहां पर बगैर किसी ऑफिशियल जो है डिक्लेरेशन या कोई ऐसी एडवाइस के बगैर
بہت سے اخبارات کو اور ٹی وی کے چینلز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فلاں موضوع کے اوپر نہیں شائع کر سکتے یا اس کو نہیں آپ لا سکتے، تو اسی کی وجہ سے بہت سارے کالم نگار جو ہیں انہوں نے آگے آ کر اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے گل بخاری کا ذکر کیا، بابر ستار کا کیا، مشرف زیدی کا جو مضمون ہے وہ بھی نہیں چھپا، انہوں نے بھی ٹویٹر کے اوپر شائع کیا۔ اور یہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ تھا وہ جنگ گروپ جو ہے، جو کہ جیو ٹی وی بھی چلاتا ہے، اس کا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ایک جو تناؤ کی کیفیت ہے، یہ اس کا شخصانہ ہے۔ البتہ ابھی کچھ ہے کہ حالات میں شاید کوئی سمجھوتا ووتا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے، کچھ ایسی خبریں یہ ہے کہ جیو پارشلی بیک آن ایئر آ چکا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس حد کا تعین کس کو کرنا چاہیے کہ کیا کہا جا سکتا ہے، کیا دکھایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں؟ دیکھیے، حد کا تعین تو جو ہے وہ تو پاکستان کا قانون اور آئین جو ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر صاف اظہار رائے کو لمٹ کرتا ہے۔ مثلاً اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ، فوج یا اسلام مذہبی کی اسلام کی گلوری کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں کہی جائے گی جو تضحیک کا باعث بنے، تو وہ تو ایک کلیئر لائن ہے موجود، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ تو ادارے خود جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں اور جو مدیرانوں کا گروپ ہوتا ہے وہ ان کا تعین کرتے ہیں، یہ کوئی باہر سے حکومتی جو اہلکار ہے وہ نہیں یہ کر سکتے۔ مگر ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں، اور ابھی تو حالانکہ ملک میں جمہوریت بھی قائم ہے اور جو ہے باقی ادارے بھی فنکشن کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ایک بہت ہی انوکھا قسم کا طریقہ اپنایا گیا جہاں پہ جیو کو ویسے تو بند نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، جیو کو بند کرنا ہے تو پیمرا جو ہے الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی جو ہے وہ اس کی آرڈر دے سکتی ہے کہ فلانا چینل فلانے وقت کے لیے بند ہو جائے، مگر ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا، بلکہ کیبل آپریٹرز جو تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جیو کی نشریات جو ہیں اپنے کیبل نیٹ ورک پر نہیں دکھانی۔ اسی وجہ سے کئی ہفتے جو ہے جیو کے تمام تر چینلز جو ہیں بیشتر علاقوں میں پاکستان میں نہیں دکھتے۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ کچھ جگہ اس کی پارشلی اس بیک آن ایئر اور بات چیت چل رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مذہب کی بات کی، اب ریاستی اداروں پر تنقید کرنا کیا یہ بھی حب الوطنی کے منافی ہے؟ کیا اگر آپ کسی ریاستی ادارے پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، میرے خیال سے دیکھا گیا کیونکہ کلچر ہے، ہم نے بہت سارے ہمارے ایسے ادارے ہیں جن کو کہ ایک ہولی کاؤ یا مقدس گائے کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے، مثلا عدلیہ اور فوج اس میں سر فہرست ہیں، اور جبکہ اس کے برعکس پارلیمنٹ اور سیاست دان جو ہیں ان کی کھلم کھلا 24 گھنٹے جو ہے کردار کشی جو ہے وہ ایک وتیرہ بن چکی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بیلنس کی ضرورت ہے۔ تنقید کرنا تو بالکل بھی محب الوطنی کو رد کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ تنقید تو اسی لیے کرتے ہیں نا صحافی یا میڈیا کے ادارے کے تاکہ امپروومنٹ آ سکے۔ اگر عدلیہ کے فیصلے کنٹروورشل ہوتے ہیں یا ان میں کوئی سخم رہ جاتا ہے تو ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ماہرین بھی کرتے ہیں اور اس بات کو آگے لے کر آیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں پاکستان میں بہت سارے عدالتی فیصلے ہوئے ہیں جن کو کہ بہت ان کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ ماہر قانون ہیں انہوں نے بھی تنقید کی ہے۔ جی رضا، بالکل۔ اور اگر دیکھا جائے تو اوورآل پاکستان میں صحافتی آزادی بہتر ہوئی ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی حالیہ رپورٹ میں 2016 کی نسبت 2017 میں پاکستان میں صحافتی آزادی کی صورتحال اوورآل بہتر ہوئی ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اگر صحافی بولیں گے اور اس طرح کے بیانات جیسے کہ جاری کیا گیا تو اس میں مدد ملے گی؟ کوئکلی بتا دیجیے گا۔ جی، کوئکلی یہی بات ہے کہ حالانکہ حالات بالکل بہتر ہوئے ہیں وائلنس کے حساب سے، کیونکہ پہلے تو پاکستان میں بہت سارے جرنلسٹ جو تھے ان کو فزیکلی اٹیک کیا گیا، بہت ساروں کو مار بھی دیا گیا، وہ اس لحاظ سے تو بہتر ہوا ہے۔ مگر یہ جو اس طرح کی سافٹ قسم کی انڈکلیئرڈ سینسرشپ ہوتی ہے یہ بالکل بھی میڈیا کی آزادی کے لیے اچھا نہیں ہے اور میڈیا کے پورے انسٹیٹیوشن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ سب سے بڑے چینل کو یا ان کے اخبارات کو مزل کرتے ہیں تو پھر باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں نا کہ یار ہمارا کیا بنے گا۔ رضا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، مزید اس موضوع پہ بات کرتے رہیں گے۔ تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان ممکنہ طور پر تاریخی ملاقات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان ایک اعلیٰ سطحی ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں امریکہ کے نامزد وزیر خارجہ
مائک پومپیو نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تجزیہ کار اور کانگریس کے اراکین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ ندیم، واشنگٹن اور شمالی کوریا کے رابطوں کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ ثاقب، جیسا کہ آپ نے کہا، امریکی صدر اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان ممکنہ ملاقات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور اسی سلسلے میں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے حال ہی میں پیونگ یانگ میں کم جونگ ان سے ایک خفیہ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی جو تاریخ ہے وہ بھی ابھی طے نہیں ہوئی، اس کے جہاں جو مقام ہے اس کا بھی تعین نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہوگا، کیونکہ کسی بھی امریکی صدر نے شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات نہیں کی ہے۔ گزشتہ ماہ جو شمالی کوریا کے رہنما ہے کم جونگ ان، وہ پہلی دفعہ اپنے ملک سے باہر گئے اور انہوں نے بیجنگ میں چینی قیادت سے ملاقات کی۔ کل یعنی بدھ کے روز جب جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے نے فلوریڈا میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تو دونوں رہنماؤں کے درمیان شمالی کوریا کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ اجلاس اسی صورت میں ہوگا اگر اس کے مفید ثابت ہونے کی امید ہوئی۔ If we don't think it's going to be successful, Mark, we won't have it. اگر مجھے محسوس ہوا کہ یہ ملاقات نتیجہ خیز نہیں ہوگی تو ہم اس سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اگر ملاقات بامانی نہیں ہوتی تو میں نہایت احترام سے وہاں سے چلا جاؤں گا۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا کو کوئی رعایت دینے سے پہلے اس کے جوہری پروگرام کے مکمل اور تصدیق شدہ خاتمے کا مطالبہ کرے۔ کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ شمالی کوریا کے ساتھ کوئی معاہدہ ہونے کے امکانات پہلے سے زیادہ ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری تجربوں کے بعد چین کے رویے میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اس سے چین کو بھی خطرہ ہے، اور چین نے دراصل شمالی کوریا پر اقتصادی دباؤ ڈالا ہے۔ شمالی کوریا کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ موجودہ امریکی انتظامیہ واقعی اس کے خلاف عسکری کارروائی کر سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مائک پومپیو اس اہم معاملے میں پہلے ہی سرگرم ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ مائک پومپیو نے CIA کے سربراہ کی حیثیت سے 2 ہفتے پہلے شمالی کوریا میں کم جونگ ان سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے سینیٹرز نے تسلیم کیا کہ انہیں اس ملاقات کے بارے میں پہلے سے علم نہیں تھا، مگر وہ اس پر خوش ہیں۔ مجھے سن کر یہ خوشی ہوئی۔ میرے خیال میں آپ کو توقعات کم رکھنی چاہیے، مگر مذاکرات ایک مثبت چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں زیادہ لوگ اس بات سے خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسے پیشہ ور لوگ ہیں جو اس ملاقات کے لیے شمالی کوریا سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلق کے باعث مائک پومپیو زیادہ با اثر ثابت ہو سکیں گے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریکس ٹیلرسن کے برعکس ٹرمپ جو ہیں وہ مائک پومپیو پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اسی لیے سفارتکاری کا یہ جو اہم معاملہ ہے اس کی ذمہ داری مائک پومپیو کے حوالے کی گئی ہے، اور توقع ہے کہ مائک پومپیو سینٹ سے اپنی تقرری کی منظوری آئندہ ہفتے حاصل کر لیں گے۔ ندیم ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ندیم فار دی اپڈیٹس۔ اور دنیا کی سب سے بڑی کافی چین اپنے ملازموں کو نسل پرستی پر سبق دینے پر مجبور کیوں؟ یہ بھی شامل ہے آج کے شو میں، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے اہم اور دلچسپ خبریں ورلڈ ویو میں۔ خبررساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ شام پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے میزائل حملے کے باوجود امریکی حکام کا اندازہ ہے کہ اسد حکومت کی کیمیائی حملے کرنے کی صلاحیت کو معمولی نقصان پہنچ سکا ہے۔ دوسری طرف شام کی حکومت کی طرف سے حکومت مخالف باغیوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ داعش کے ارکان کو دمشق سے نکلنے کے لیے 48 گھنٹوں کی وارننگ دی گئی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے ترکی میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان ملک کو درپیش سنگین مسائل کے پیش نظر کیا ہے۔ انتخابات مقررہ وقت سے 1 سال قبل 24 جون کو منعقد کیے جائیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لندن میں ایک بیان میں جنسی زیادتی کا شکار بھارتی خواتین کو انصاف دلوانے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریپ کی وبا نے بھارت کو ایک قوم کی حیثیت سے شرمندہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر بھارت میں بچیوں سے جنسی زیادتی کے 2 حالیہ واقعات پر برطانیہ میں رہنے والی بھارتی کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔
دنیا کی سب سے بڑی کافی چین اسٹار بکس نے 29 مئی کو پورے امریکہ میں اپنے سٹورز ایک دن کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ملازمین کی ٹریننگ کی جا سکے، بہتر کافی بنانے کے لیے نہیں بلکہ نسلی امتیاز سے بالا تر ہو کر گاہکوں کی خدمت کرنے میں۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ گزشتہ ہفتے فلیڈلفیا شہر کے ایک اسٹار بکس سے 2 سیاہ فام صارفین کو نکالنے کے لیے مینیجر نے پولیس بلا لی۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سے اسٹار بکس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مظاہرین نے ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد جس میں 2 افراد کو باہر لے جایا جا رہا ہے، فیلاڈیلفیا میں ایک اسٹار بکس کیفے پر دھاوا بولا۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ ایک دوست کے انتظار میں وہاں بیٹھے تھے۔ جب ان میں سے ایک نے ریسٹ روم استعمال کرنے کے لیے پوچھا تو ان سے کہا گیا کہ وہ کچھ خریدیں یا چلے جائیں۔ جب انہوں نے جانے سے انکار کیا تو پولیس کو بلایا گیا۔ انہیں جانے کے لیے 3 مرتبہ وارننگ دینے سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ جلدی نہیں کیا گیا۔ بہت سے کیفے اور ریسٹورانٹ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ریسٹ روم صرف گاہکوں کے لیے ہیں، اس لیے وہ قواعد اور ضوابط قائم کرنے کے لیے دروازہ بند رکھتے ہیں۔ گاہک دروازہ کھولنے کے لیے چابی یا کوڈ پوچھتے ہیں، لیکن اس میں تبدیلی بھی کی جاتی ہے۔ میں اسی اسٹار بکس میں گئی اور باتھ روم کے کوڈ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے دے دیا۔ میں نے باتھ روم استعمال کیا اور شکریہ کہہ کر نکل آئی۔ لیکن لوگ اپنے لیپ ٹاپ بھی لا کر گھنٹوں کے لیے کیفے میں بیٹھتے ہیں اور خریداری نہیں کرتے۔ میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے وہاں بیٹھی تھی اور کسی نے مجھ سے کسی آرڈر کے لیے یا جانے کے لیے نہیں کہا۔ جمعرات کے واقعے نے میڈیا کی توجہ حاصل کی، لیکن جنوری میں کیلیفورنیا میں اسی طرح کے ایک اور واقعے کا ویڈیو ریکارڈ نہیں۔ برینڈن وارڈ نے بتایا کہ انہیں کہا گیا کہ وہ آرڈر کے بغیر ریسٹ روم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پیچھے ایک سفید فام آدمی نے مشروبات خریدنے سے پہلے ریسٹ روم تک رسائی کا کوڈ حاصل کیا۔ اگر آپ کی پالیسی ہے تو آپ کو ہر ایک کے لیے ایک جیسے اصول بنانے چاہیے۔ آپ یہاں بیٹھ کر چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے اسٹور کے باہر لکھنا چاہیے کہ صرف سفید فام یہاں آ سکتے ہیں۔ اسٹار بکس کی مینجمنٹ نے ایک معافی نامہ جاری کرنے کے بعد اپنے تمام اسٹور مینیجرز کے لیے ٹریننگ کا اعلان کیا ہے۔ ہم اپنے اسٹور مینیجر کی ٹریننگ کریں گے، نہ صرف ہدایات سے متعلق بلکہ غیر جانبدار تعصب سے متعلق بھی، جو ان 2 افراد کے ساتھ ہوا۔ اسٹار بکس کے امریکہ میں 8000 سے زیادہ اسٹور ہیں۔ زلاتیسا حق کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ صحت مند زندگی کے لیے ورزش اور مناسب خوراک کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت سے لوگ ورزش سے گھبراتے ہیں یا پھر شرماتے ہیں۔ ناصر محمود ہمیں ملوا رہے ہیں اسلام آباد کے ایک شہری سے جن کا غیر رسمی یوگا کلب لوگوں کو صحت مند زندگی کی راہ پر ڈال رہا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا ہی نہیں بلکہ صحت مند زندگی گزارنا ہے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے رانا اظہر نے اپنے لیے جو طریقہ اپنا کر فائدہ حاصل کیا، لوگوں کو بھی اسی طرف راغب کرنے میں ایک عرصے سے مصروف ہیں۔ رانا اظہر اسلام آباد کے کچنار پارک میں کچھ ایک عرصے سے الصبح لوگوں کو رضاکارانہ یوگا کرواتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی صحت اور طرز زندگی پر توجہ نہیں دیتے، جس سے بہت سے طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم خوراک ٹھیک نہیں کھاتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں گاڑی کے بارے میں بہت پتہ ہے کہ یہ گاڑی پیٹرول پر چلتی ہے، یہ اس میں ڈیزل نہیں ڈلوا سکتے۔ ہمیں اپنے بارے میں بالکل اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے۔ ہم بے فضول کھاتے ہیں اور بے مقصد کھاتے ہیں۔ ہمیں اپنی خوراک پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو یوگا ہے یہ کمپلیٹلی ایکسرسائز ہے۔ یوگا اس لیے کہ کیونکہ یہ سب سے جو زیادہ اثر کرتا ہے یہ آپ کے مائنڈ پر کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے یہ ڈائجسٹو سسٹم پر چلتا ہے، پیٹ پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ خوراک میں بد احتیاطی سے جہاں اور بہت سے طبی مسائل جنم لیتے ہیں، وہیں سب سے زیادہ فرق انسان کے وزن پر پڑتا ہے، اور پھر غیر محسوس طریقے سے بڑھنے والے وزن کو کم کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے جتن کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق پاکستان میں وزن کی زیادتی اور موٹاپا سنجیدہ مسئلے کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اوبیسٹی روٹ ہے، اگر آسان لفظوں میں کہوں تو سمجھے کہ ایک ماں ہے جو کہ بہت ساری دوسری بیماریوں کو جنم دینے والی ایک بیماری ہے، اور اس کو ایک بیماری کی طرح ہی سیریسلی لینا چاہیے۔ مردوں میں بھی اوبیسٹی بڑھ رہی ہے، خواتین میں بھی بڑھ رہی ہے، اور ایون اب بچے بھی جو ہے نا وہ بھی موٹاپے کا شکار ہو رہا ہے۔ محمد الطاف 3 ماہ سے باقاعدگی سے یوگا کر رہے ہیں۔ یوگا جو ہے یہ ایک ونڈرفل ایکسرسائز ہے
اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے، غصہ کنٹرول ہوتا ہے، آپ کی باڈی کی پراپر الائنمنٹ ہو جاتی ہے، پیٹ کنٹرول ہوتا ہے، اور جو فضول چیزیں آپ کی ہیں اصل میں یہ ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ڈکے ہو رہی ہوتی ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں. میرا وزن پچھلے 3 ماہ میں تقریباً کوئی 4-5 کلو کم ہوا ہے. باڈی کی الائنمنٹ بہتر ہوئی ہے، کمر کا درد ٹھیک ہوا ہے، گھٹنوں کا درد ٹھیک ہوا ہے. رانا اظہر کہتے ہیں کہ ان کے لیے یوگا صرف ایک ورزش ہی نہیں بلکہ ایک سفر ہے. یہ ایک سفر ہے، یہ ایک لوگوں کی اویئرنیس کا سفر ہے. یہ لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے. ہمارا جو نعرہ ہے کہ ہم نے ہاسپٹلوں میں جو رش ہے وہ کم کرنا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. اور اسلام آباد سے اب چلتے ہیں لاہور، جو اپنی تاریخی عمارتوں کے لیے جانا جاتا ہے. انہی میں سے کچھ معروف عمارتوں میں آرٹ کی خصوصی نمائش لاہور بائنالے حال ہی میں منعقد کی گئی. آنے والوں کو نہ صرف ان تاریخی مقامات کو نئے روپ میں دیکھنے کا موقع ملا بلکہ وہ آرٹ کے ایسے انوکھے نمونے بھی قریب سے دیکھ پائے جو عموماً صرف مہنگی آرٹ گیلریز تک ہی محدود ہوتے ہیں. مزید لاہور سے اس رپورٹ میں. لاہور بنالے کا مقصد ہے کہ آرٹ کو پبلک پلیسز میں لایا جائے اور دیکھا جائے کہ جو عام آدمی جو گیلری جاتے ہوئے ہچکچاتا ہے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی آرٹ یا آرٹسٹ یا آرٹ کے کسی کام کا سامنا کرنا پڑے. ایک خواب تھا سارے آرٹسٹ کمیونٹی کا کہ اس شہر میں بھی ایک بنالے ہو اور وہ ہوا ہے. منفرد اور ڈھیروں آئیڈیاز کے ساتھ لاہور آرٹ بیانالے میں شامل ہونے والوں میں عمران قریشی بھی شامل ہیں، جنہوں نے تاریخ سمر پیلس میں روشنیوں کی خصوصی انسٹالیشن کی. نیون سمیت آرٹسٹوں کے ہر میڈیم کا کام ڈسپلے کے لیے پیش کیا گیا. مغلیہ دور میں بنائے گئے شاہی قلعے میں اس دور کے مصوروں کے لیے مکتب خانہ کے نام سے ایک خاص حصہ مختص تھا. صدیوں بعد اس بے جان عمارت کو ان 25 میناتور مصوروں نے زندگی بخشی جو اس ایونٹ کا حصہ بنے. جگہ بھی ہمیں انسپائر کریے، ہمیں ہمارے ٹیچر بھی انسپائر کریں، ایک دوسرے کو ہم لوگ ایک جب آپ آرٹسٹ سے ڈسکس کرتے ہو نا تو اور آئیڈیاز نکلتے ہیں. ریجن زیادہ فوکس میں تھا کہ جی انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایران، اس طرح سے کچھ لوگ امریکہ سے بھی آئے ہیں، کچھ برطانیہ سے بھی آئے ہیں، کچھ جرمنی، کچھ آرٹسٹ خود کام لے کر آئے ہیں اور کچھ آرٹسٹ نے اپنا کام بھیجا ہے. یہاں پر اس وقت ہمارے پاس 50 آرٹسٹ ان کا کام ڈسپلے ہے. پاکستان کے بننے سے پہلے تو پورے سب کانٹیننٹ میں لاہور کا ایک سینٹرل رول تھا، سینٹرل کردار تھا آرٹس اور ہیومینٹیز میں، جو کہ آہستہ آہستہ خاص طور پہ 80 اور 90 کی دہائی میں وہ ہم رول آہستہ آہستہ لوز کرتے گئے. لیکن ہمارے ڈی این اے میں آرٹ اور کلچر ہے، تو اس کی واپسی لاہور شہر میں، لاہور کا ایک انٹرنیشنل آرٹ سین میں ایک پلیٹ فارم بننا آئی تھنک سب کے لیے بہت ضروری تھا، پوری شہر کے لیے. اسپریڈ اوور مینی سائٹس ان لاہور فورٹ سے لے کر لاہور میوزیم سے لے کر لارنس گارڈن، NCA، الحمرا آرٹ سینٹر، اس سب میں ڈفرنٹ آرٹ ایگزیبیشن، ڈفرنٹ ٹاکس ہو رہی ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں آرٹ اور آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی کا یہاں سے شروع ہونے والا سفر ملک بھر میں پھیلنے کے ساتھ جاری رہے گا. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ سے ہمارا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/view اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @urduvoa. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.